अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल साकाब प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एक बार एक मिलने वाले डॉक्टर के क्लिनिक में मौजूद था कि एक खातून ने आकर डॉक्टर से अपनी बीमारी का हाल बताना शुरू कर दिया। उस खातून ने कहा कि उसका ब्लड परेशान है। मैं ये लफ्ज़ सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा, जबकि डॉक्टर साहब इसी तरह मुस्कुराते रहे और फिर उन्होंने नुस्खा लिख कर उस खातून को दिया। और जब वो वापस चली गई तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये ब्लड परेशान क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उस खातून का मतलब था कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और हकीकत ये है कि ब्लड प्रेशर का बेहतरीन तर्जुमा ब्लड परेशान ही है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, और कैबिन में इमरान के साथियों के कहकहों से गूंज उठा। वाकई इमरान साहब, अगर गौर किया जाए तो ब्लड प्रेशर का तर्जुमा ब्लड परेशान ही बनता है। चौहान ने हंसते हुए कहा, इसीलिए जब तुमने परेशान होने का जिक्र किया तो मैंने पूछा था कि तुम्हारा ब्लड परेशान हुआ था या दिमाग। इमरान ने कहा, और चौहान एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, ये फायरिंग कैसी थी? हावा ने कहा, और इमरान ने उसे सारी सूरत हाल बता दी। ओ, इसीलिए आप मुतमईन बैठे हुए हैं। बहरहाल अब उस राखी का क्या करना है? हावा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ मुख्तलिफ केसेस मौजूद हैं, जिनमें से एक कैबिन में असलहा की पेटियां पड़ी हैं। तुम उन सब कैबिन्स को चेक करो। अगर कहीं तुम्हें कीड़े मार अद्वियात के ड्रम नजर आए तो मुझे फ़ौरन इतला करना। मैं उस दौरान उस राखी को होश में लाकर उससे पूछ गूछ करता हूँ। हो सकता है यहाँ कोई खुफिया गोदाम भी उन लोगों ने बनाए हुए हों। इमरान ने कहा, और उसके साथ ही सर हिलाते हुए कैबिन के दरवाजे से बाहर निकल गए। इमरान ने अपने चेहरे पर मौजूद मास्क उतार कर एक तरफ रख दिया, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत बाकी ना रही थी। और फिर वो एक तरफ बेहोश पड़े हुए राखी की तरफ बढ़ा। उसने राखी को उठाकर कदरे खुली जगह पर लटा दिया, और फिर कैबिन की तलाशी लेकर वहाँ से उसने रस्सी का एक बंडल दस्तयाब किया और राखी के हाथ पुश्त पर करके बांधने के बाद उसने उसे उठाकर एक कुर्सी पर बिठाया, और बाकी रस्सी से उसने उसे कुर्सी से अच्छी तरह बांध दिया। उसके बाद उसने कैबिन के अंदर बने हुए बाथरूम में से पानी का भरा हुआ जग उठाया और लाकर उसके जबड़े बींचकर उसने पानी उसके हलक में उंडेला, क्योंकि जिस गैस से उसे बेहोश किया गया था उसका फौरी तोड़ पानी ही था। और चंद लम्हों बाद राखी ने आंखें खोल दी। इमरान उसके सामने कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। कौन हो तुम, और ये तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? राखी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा नाम राखी है और तुम्हारा ताल्लुक सागवाना से है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, हाँ, मगर ओ, कहीं तुम रुस्तम के साथ आने वालों में से तो नहीं हो? राखी ने चौंक कर कहा, हाँ, और सुन लो कि यहाँ जजीरे में मौजूद तुम्हारे तमाम साथी, जिनकी तादाद 19 थी, हलाक कर दिए गए हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे की साख्त के लिहाज से अंदाज़ा लगाया है कि तुम इंसानों की उस टाइप से ताल्लुक़ रखते हो जिन्हें ज़िंदगी से बेहद प्यार होता है। इसलिए मैंने तुम्हें ज़िंदा रखा, वरना तो तुम्हें भी तुम्हारे साथियों समेत आसानी से हलाक किया जा सकता था। इमरान का लहजा यकदम संजीदा हो गया। तुम दुरुस्त कह रहे हो। अगर ज़िंदगी ना रहे तो फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता, और ज़िंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। राखी ने फ़ौरन ही जवाब दिया, और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, हास्य समझदार इंसान हो। इसलिए अब ये बात सुन लो कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ एक सूरत में बच सकती है कि तुम हमें वो जगह बता दो जहाँ वो कीड़े मार अद्वियात के 25 ड्रम रखे हुए हैं। से ये बात सुन लो कि मेरे साथी उन्हें तलाश कर रहे हैं, और हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे कामों में ही गुजरी है। इसलिए तुम बताओ या ना बताओ, बहरहाल हमने उन्हें तलाश कर लेना है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी अलबत्ता ना बताने की सूरत में ख़त्म हो जाएगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, तो तुम इसलिए यहाँ आए हो, और शायद इसलिए बॉस ने उन 25 ड्रमों के बारे में पूछा था। हालांकि डिक्सन ने मेरे हवाले कोई ड्रम नहीं किए थे, वो तो बस यहाँ आया और फिर वापस चला गया। राखी ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि डिक्सन जो स्पेशल लॉन्च पर आया था उसने तुम्हें कीड़े मार अद्वियात के ड्रम नहीं दिए? हालांकि सागवाना ने उसे यहाँ भेजा ही इसलिए था कि वो उन 25 ड्रमों को यहीं छुपाना चाहता था। इमरान का लहजा लाशऊरी तौर पर इंतहाई सख्त हो गया था। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें उसका सबूत दे सकता हूँ। रॉकी ने पूछा,
ثبوت کیسا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ساگوانا سے میری بات چیت ٹرانسمیٹر پر ہوئی ہے، ٹرانسمیٹر میز کی دراز میں موجود ہے اور اس میں کال ٹیپ ہونے کا سسٹم بھی ہے۔ تم اسے نکال کر ٹیپ سن لو، تمہیں خود ہی یقین آ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے یہ تو معلوم نہ تھا کہ تم نے یہاں آ کر مجھ سے یہ بات پوچھنی ہے اور میں اسے پہلے سے ٹیپ کر رکھوں۔ راکی نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ اس میں واقعی ٹیپ سسٹم اور ریکارڈر بھی موجود تھا۔ عمران نے ٹیپ کو ریوائنڈ کیا اور پھر اسے آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد ساگوانا کی کال سنائی دی اور پھر راکی نے جواب دینا شروع کر دیا۔ عمران خاموش بیٹھا کال سنتا رہا۔ جب کال ختم ہو گئی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم نے واقعی ثبوت دے دیا ہے، لیکن پھر یہ ڈرم کہاں جا سکتے ہیں؟ اسپیشل لانچ کو بھی ہم نے چیک کیا تھا، وہاں بھی موجود نہیں تھے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم نے چیک کیا تھا؟ کیا مطلب؟ راکی نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک میز پر موجود ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ یہ یقیناً ساگوانا کی کال ہے، وہی ٹرانسمیٹر کال کرتا ہے، راکی نے کہا۔ سنو راکی، اگر تم وعدہ کرو کہ تم ساگوانا کو ہمارے متعلق کوئی بات نہیں بتاؤ گے بلکہ اسے یہی بتاؤ گے کہ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے، تو میں تمہاری بات کرا دیتا ہوں، ورنہ دوسری صورت میں یہ بات چیت میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، میں وہی کچھ کروں گا جو تم کہو گے، مجھے واقعی اپنی زندگی عزیز ہے، راکی نے کہا۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر راکی کی کرسی کے قریب رکھا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ساگوانا کالنگ اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ساگوانا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس راکی اٹینڈنگ اوور، راکی نے جواب دیا۔ عمران اس کے اوور کہنے پر ساتھ ساتھ ٹرانسمیٹر کا محسوس بٹن پریس کرتا جا رہا تھا۔ راکی، رستم اور اس کے ساتھ آنے والے آدمیوں کا کیا ہوا؟ اوور، ساگوانا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے بوس، میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ اوور، راکی نے جواب دیا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ اوور، ساگوانا نے چیخ کر کہا اور عمران اس کی یہ بات سن کر چونک پڑا۔ یس بوس، بھلا مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوور، راکی کے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ان کی لاشیں سمندر سے نکال کر رکھنا، میں پاکستان گھاٹ جا رہا ہوں کیونکہ اسپیشل لانچ خود بخود تیرتے ہوئی وہاں پہنچی ہے اور ڈکسن اور اس کے گروپ کا کوئی آدمی اس پر موجود نہیں ہے۔ میں اسپیشل لانچ سے خود ہی جزیرے پر آؤں گا اور پھر رستم اور اس کے ساتھ آنے والوں کی لاشیں لے جاؤں گا، سمجھ گئے؟ اوور، ساگوانا کی تیز آواز سنائی دی۔ یس بوس اوور، راکی نے ہونٹ پیچتے ہوئے جواب دیا اور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سنتے ہی عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اسپیشل لانچ خود بخود تیرتی ہوئی اتنی دور پاکستان گھاٹ پر پہنچ گئی اور ڈکسن اور اس کے ساتھی غائب ہیں۔ او، ابھی تم کہہ رہے تھی کہ تم نے اسپیشل لانچ چیک کی تھی۔ اوہو، کہیں تم نے تو ڈکسن اور اس کے گروپ کا خاتمہ نہیں کیا؟ راکی نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا۔ ہاں، ہمارا ان سے راستے میں ٹکراؤ ہوا تھا اور ہمیں انہیں ختم کرنا پڑا۔ میں تو اسپیشل لانچ کو ہی یہاں لے آنا چاہتا تھا، لیکن رستم نے کہا تھا کہ اس طرح سے تم چونک پڑو گے، اس لیے میں نے اس کا انجن بند کر کے اسے چھوڑ دیا، عمران نے جواب دیا۔ او ہاں، رستم تمہارے ساتھ تھا، وہ کہاں ہے؟ راکی نے چونک کر پوچھا۔ تمہارا رستم سے کوئی رشتہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ رشتہ تو نہیں، البتہ ہونے والا تھا۔ رستم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا، لیکن رستم نے ساگوانا سے بات کی اور ساگوانا نے زبردستی اس کی بہن سے شادی کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ رستم کو ناراض نہ کرنا چاہتا تھا، میں نے بھی مجبوراً ہاں کر دی، لیکن میں ابھی تک تو اسے ٹالتا چلا آ رہا تھا، راکی نے جواب دیا اور عمران نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے اب بات سمجھ آ گئی ہو کہ جب اس نے راکی اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کی بات کی تو رستم کا موڈ اور لہجہ یکلخت کیوں بدل گیا تھا۔ وہ ختم ہو چکا ہے، اس نے ہمارے خلاف اچانک ایکشن لینا چاہا اور ہم نے اسے ختم کر دیا، عمران نے کہا، اور راکی نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اسے رستم کے خاتمے کی خبر سن کر خاصا اطمینان ہوا ہو۔ اب تم بتاؤ راکی کہ جب ساگوانا نے کیڑے مار ادویات کے ان ڈرموں کو اسپیشل لانچ میں تمہارے پاس بھجوایا لیکن ڈکسن نے انہیں تمہیں نہیں دیا تو پھر وہ کہاں گئے؟ کیونکہ وہ اسپیشل لانچ میں موجود نہ تھے، ہم نے انہیں چیک کیا تھا، اور وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ تو راکی غور سے عمران کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر ہلکے سے تذبذب کے آثار نمودار ہو گئے تھے،
ان ڈرموں میں آخر ہے کیا؟ راکی نے کہا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی بھی واپس آ گئے۔ ہم نے پوری طرح تلاشی لے لی ہے، وہ ڈرم کسی کیبن میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خفیہ گودام ہے یہاں، چوہان نے کہا۔ ہاں میں نے معلوم کر لیا ہے، ڈکسن نے انہیں یہاں نہیں چھوڑا، لیکن وہ جا کہاں سکتے ہیں؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ ڈرم کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ ان ڈرموں میں کیا ہے، راکی نے دوبارہ کہا۔ ایک انتہائی قیمتی دھات جو کافرستان والے ہمارے ملک پاکیزہ سے چوری کر کے لے آئے تھے اور ساگوانہ کی مدد سے اسے کافرستان سمگل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ساگوانہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ڈرم یہاں بھجوا دیے۔ عمران نے کہا۔ او ہاں، ڈکسن نے مجھے بتایا تھا کہ ساگوانہ کا دوست آزما 2 کافرستانی کرنلوں کے ساتھ اسپیشل لانچ میں سوار تھا، مگر ان میں سے ایک کرنل نے بوس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بوس اپنی بے عزتی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہے، اس لیے اس نے ان دونوں کافرستانی کرنلوں اور اس کے ساتھ اپنے دوست آزما کا بھی خاتمہ کر دیا۔ لیکن اس نے مجھے مال کے متعلق کچھ نہ بتایا تھا، لیکن اب تم نے بتایا ہے کہ ان ڈرموں میں انتہائی قیمتی دھات ہے، تو اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دراصل بوس کی نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ اس نے لازماً معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ ان ڈرموں میں کیا ہے، اور جب اسے بتایا گیا ہوگا کہ اس میں کوئی قیمتی دھات ہے تو اس نے اس دھات پر قبضہ کرنے کے لیے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بوس کا تعلق ویسٹرن کامن سے ہے اور ویسٹرن کامن میں وہ ایک طویل عرصے تک اس تنظیم سے متعلق رہا ہے جس کا کاروبار قیمتی دھاتوں کو ڈھیل کرنا تھا۔ اس طرح بوس اس دھات کو آسانی سے اس ٹھکانے لگا کر بھاری رقم وصول کر سکتا تھا، راکی نے کہا۔ بالکل ایسا ہوا ہوگا، لیکن وہ مال کہاں گیا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ اس دولت میں سے کچھ حصہ مجھے دو گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ دولت کہاں ہے، ورنہ تم ساری عمر ٹکرے مارتے رہو تو تب بھی وہ تمہیں نہ مل سکے گی، راکی نے کہا۔ سنو راکی، وہ دھات میرے ملک کی ملکیت ہے، وہ ہماری ذاتی دولت نہیں ہے، اس لیے اس میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا، البتہ تعاون کی صورت میں تمہیں معاوضہ دیا جا سکتا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری اس بات نے میرے دل میں تمہاری عزت بڑھا دی ہے، تم اصولوں کے آدمی ہو، ورنہ تم آسانی سے وعدہ کر سکتے تھے۔ میں نے دولت میں اس حصہ اس لیے مانگا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب ساگوانہ کے ساتھ میرا رہنا ممکن نہیں رہا۔ وہ انتہائی کینہ پرور آدمی ہے اور آران میں اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، اس لیے مجھے لازماً یہاں سے فرار ہو کر یورپ کے کسی ملک جانا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے لازماً دولت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، راکی نے کہا۔ تمہیں نقد رقم مل جائے گی، میرا وعدہ رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر سن لو کہ وہ ڈرم اسپیشل لانچ میں ہے، اس میں ایک ایسا سٹور ہے جس کا پتہ سوائے گروپ کے خاص آدمیوں کے اور کسی کو نہیں ہے، اور تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو اس کا یہ خفیہ سٹور تلاش نہیں کر سکتے۔ اور اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ بوس کیوں پاکستان جا رہا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ مال ابھی تک اسپیشل لانچ میں موجود ہے، راکی نے کہا۔ تو عمران بھی اختیار چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پاکستان گھاٹ یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تم اب وہاں بوس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے، البتہ میں تمہیں وہ جگہ بتا دیتا ہوں جہاں بوس یہ مال سٹور کرے گا۔ وہ یہاں سے کچھ دور ایک اور جزیرہ ہے جس میں زیر زمین خفیہ سٹور ہے، ان میں بوس ایسا مال رکھتا ہے جسے وہ سارے گروپ سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتا ہو، اور ان کے بارے میں صرف بوس ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور اب لازماً بوس وہاں مال سٹور کر کے یہاں آئے گا۔ اس سے یہاں آنے کی بات بھی اسی لیے کی تھی، عمران نے پوچھا۔ کیا تم ہمیں اس جزیرے تک لے جا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، راکی نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس کی ساری رسیاں کھول دیں۔ یہاں کرنسی بھی خاصی مقدار میں موجود ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اسے ساتھ لے لوں، کیونکہ ان حالات میں اب میری یہاں واپسی تو ممکن ہی نہیں ہے، راکی نے کہا۔ سنو راکی، ساگوانہ نے جو کچھ کیا ہے اس کا خاتمہ تو بہرحال اب یقینی ہو چکا ہے۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم آئندہ پاکیزہ کے خلاف کوئی کام نہ لوگے تو میں ساگوانہ کی جگہ تمہیں دلانے کی جدوجہد کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں صاحب، ایسا ممکن نہیں ہے، ساگوانہ مر بھی جائے تب بھی اس گروپ میں بڑے بڑے مگرمچھ پڑے ہیں، میری تو ان میں کوئی حیثیت ہی نہیں، راکی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، پچھلے ساگوانہ سے نمٹ لیں، اس کے بعد میرا وعدہ کہ ہم یہاں آئیں گے اور تم یہاں سے جو کچھ بھی اٹھانا چاہو اٹھا لینا، عمران نے کہا۔ آپ اس مال کا کیا کریں گے؟ آپ نے اسے بہرحال پاکیزہ تو لے جانا ہے، راکی نے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، یہ سرکاری مال ہے اور ہمارا تعلق بھی حکومت سے ہے،
اور آران حکومت پاکیزہ کی دوست ہے، صرف مال ملنا شرط ہے، یہاں سے پاکیزہ اس کی ڈیلیوری ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عمران نے کہا۔ اسی دوران وہ کیبن سے باہر آ چکے تھے۔ آئیے ادھر، کھاڑی میں لانچ موجود ہے، راکی نے کہا، اور پھر وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ لانچ میں بیٹھے سمندر میں اور اندر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ساگوانہ پاکستان گھاٹ پر پہنچتے ہی بے تابانہ انداز میں اپنی اسپیشل لانچ پر چڑھا اور بھاگتا ہوا اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں خفیہ اسٹور میں یورینیم کے 25 ڈرم موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی جاسٹی گاؤں کا روہیل اور اس کے 4 ساتھی بھی تھے۔ اسے کھولو روہیل، جلدی کرو، ساگوانہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور روہیل نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس خفیہ اسٹور کو کھولا اور ساگوانہ تیزی سے نیچے اتر گیا، مگر دوسرے لمحے اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا کیونکہ اسٹور خالی پڑا ہوا تھا۔ اس نے کیڑے مار ادویات کے وہ 25 ڈرم سرے سے ہی موجود نہ تھے۔ او وہ ڈرم کہاں گئے؟ راکی کہہ رہا ہے کہ ڈکسن نے ڈرم وہاں نہیں پہنچائے، پھر ڈکسن بھی غائب ہو گیا، اس کی ساتھی بھی، اور اب ڈرم بھی غائب ہیں۔ بوس، ہو سکتا ہے کہ راکی کسی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہو، روہیل نے کہا۔ او ہاں، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن پھر یہ ڈکسن اور اس کے ساتھی کہاں گئے؟ ساگوانہ نے چیخ کر کہا۔ واقعی وہ تو اس طرح غائب ہو گئے ہیں کہ روہیل نے جواب دینا شروع کیا کہ اچانک اس کی جیب سے ٹوٹوں کی آوازیں نکلنے لگی اور اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جلدی سے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹوں ٹوں کی آوازیں اس میں سے نکل رہی تھیں۔ ساگوانہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روہیل نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، شیرازی کالنگ اوور، ایک آواز سنائی دی۔ یس روہیل بول رہا ہوں، اوور، روہیل نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بوس، ایک اہم اطلاع ہے، ڈکسن اور اس کے گروپ کی لاشیں ایک مچھیرے کے جال میں پھنس کر سمندر سے نکلی ہیں، اوور، ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی اور روہیل کے ساتھ ساتھ ساگوانہ بھی بری طرح اچھل پڑا۔ ہیلو، میں ساگوانہ بول رہا ہوں، کہاں سے ملی ہیں یہ لاشیں، اوور، ساگوانہ نے ٹرانسمیٹر روہیل کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے چیخ کر کہا۔ بوس، اس مچھیرے کو یہ لاشیں جنوبی ساحل کے قریب سے ملی ہیں، وہاں اس نے کچھوے پکڑنے کے لیے جال سمندر میں پھینکا تھا، جب باہر نکالا تو جال میں ڈکسن کی لاش پھنسی ہوئی تھی، وہ خوفزدہ ہو گیا، اس کے ساتھ دوسرے ساتھیوں نے جال ڈالے تو ڈکسن کے دوسرے ساتھیوں کی لاشیں بھی نکل آئیں، ان میں سے بیشتر کو مچھلیاں کھا چکی ہیں، لیکن وہ بہرحال پہچانے جا سکتے ہیں، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور ساگوانہ نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ او، یہ تو وہی علاقہ ہے جہاں لہریں تراکی جزیرے کی طرف سے آتی ہیں، اس کا مطلب ہے واقعی راکی نے ڈکسن اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور مال اڑا لے گیا، ساگوانہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، چلو ہمیں اب فوراً تراکی جزیرے پر جانا ہوگا، چلو، ساگوانہ نے کہا، لیکن بوس ہم پہلے جاسٹی گاؤں جائیں گے تاکہ وہاں سے اپنے مسلح آدمی ساتھ لے سکیں، ہو سکتا ہے کہ راکی اور اس کے گروپ نے بغاوت کر دی ہو، روہیل نے کہا، اور ساگوانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روہیل نے لانچ سٹارٹ کی اور دوسرے لمحے وہ اسپیشل لانچ میں سوار تیزی سے جاسٹی گاؤں کی طرف بڑھ گیا۔ ساگوانہ کی ذہنی حالت واقعی حد سے ابتر ہو رہی تھی، اسے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ڈکسن اور اس کے گروپ کو کس نے ہلاک کیا ہے اور مال کہاں چلا گیا ہے اب، اور اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا تھا کہ راکی بغاوت کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان 4 آدمیوں کی بات ہی اس کے ذہن میں آتی تھی جو رستم کے ساتھ گئے تھے، لیکن راکی کے بقول اس نے رستم اور ان 4 کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اسی سوچ بچار کے دوران لانچ جاسٹی گاؤں پہنچ گئی اور پھر روہیل کے حکم پر وہاں سے 20 مسلح افراد لانچ پر سوار ہو گئے اور روہیل نے لانچ کو تیزی سے تراکی جزیرے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تیز رفتار لانچ تراکی جزیرے پر پہنچ گئی اور ساگوانہ وہاں سمندر میں تیرتے ہوئے لانچ کے تختوں کو دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ لانچ کے تختے بتا رہے تھے کہ راکی نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے واقعی رستم کی لانچ کو تباہ کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ جزیرے پر پہنچے تو وہاں حقہ عالم تھا، کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، وہ سب کیبنز کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ او، یہ کیا، یہاں تو قتل عام ہو چکا ہے، ساگوانہ نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ مین کیبن کے کھلے دروازے سے اندر پڑی ہوئی 19 لاشیں باہر سے صاف نظر آ رہی تھیں۔ بوس، یہ تو واقعی قتل عام ہے، روہیل نے بھی کہا، سارے جزیرے پر پھیل جاؤ اور چیک کرو، کوئی اور آدمی تو جزیرے پر موجود نہیں ہے، ساگوانہ نے چیختے ہوئے کہا، اور خود وہ ان لاشوں کو پھیلانتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا۔ روہیل بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ بوس، ان میں راکی کی لاش موجود نہیں ہے، روہیل نے ان لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔
یہاں سب کچھ ویسے کا ویسا موجود ہے، کسی چیز کو چھیڑا تک نہیں گیا۔ یہ سب کیا چکر چل گیا ہے؟ ساگوانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اسے اطلاع ملی کہ ایک جھاڑی کے پیچھے رستم کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے گردن توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے، تو وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ لاش کی تباہی میں رستم ہلاک ہی نہیں ہوا تھا، ورنہ اس کی لاش اس حالت میں نہ ملتی۔ ڈاکی موجود نہیں ہے بوس، وہ غائب ہے، اس کا کیبن بھی خالی پڑا ہوا ہے، البتہ اسی کرسی کے پاس رسی کا ایک بنڈل کھلا ہوا موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے وہاں رسی سے باندھا گیا تھا۔